अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जनाब वाला, पाकिस्तान के अंदर बड़ी ही अहम डेवलपमेंट्स जारी हैं और आज आपके साथ बड़ी ही अहम खबरें शेयर करनी है। उन खबरों के अंदर आज हम जिक्र करेंगे कि इमरान खान के जो मुखालफीन थे उनकी जानिब से भी इस चीज़ का एतराफ़ किया गया है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुके हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की जानिब से आज के रोज़ पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल दी गई थी। जो धांधली 8 फरवरी को इंतखाबात के अंदर की गई उसके खिलाफ आज पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज है और इमरान खान की जानिब से अडयाला जेल में से पैगाम जारी किया गया था कि इतवार वाले दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अवाम भरपूर तरीके से निकलेंगे और इस धांधली के खिलाफ अपना फैसला देंगे और एक चीज़ वाज़े करेंगे कि पाकिस्तान की अवाम ने किसी भी सूरत इस धांधली ज़दा इंतखाबात को कबूल नहीं किया और ना ही इसको कबूल करेंगे। तो आज पाकिस्तान के अंदर मामलात इंतहाई दिलचस्प हो चुके हैं क्योंकि कल आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा सदर मुंतखब कर दिया गया और उन लोगों ने मुंतखब किया जो कि खुद फॉर्म 45 पर नहीं बल्कि फॉर्म 47 के ऊपर असम्बली के अंदर मौजूद हैं। और आपको मालूम है फॉर्म 47 के पीछे क्या कहानी है। वो तमाम लोग जो कि असम्बली के अंदर मौजूद हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो असम्बली के अंदर मौजूद हैं, वो धौंस और धांधली के बाद असम्बली के अंदर आए हैं। आप किसी भी असम्बली के हवाले से बात करें, आप पंजाब असम्बली के हवाले से बात करें, सिंध असम्बली के हवाले से बात करें, बलूचिस्तान असम्बली के हवाले से बात करें और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से भी बात करें, क्योंकि वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को जिस तरीके से कम किया गया, जबकि तहरीक इंसाफ तो 100 से ज़्यादा नशिस्तें वहाँ पर जीत चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को वहाँ पर कम कर दिया गया। और इसकी एक तस्दीक एक सहाफ़ी की जानिब से भी की गई है जिसका जिक्र मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर करूँगा और ये बड़ी ही अहम चीज़ है। लेकिन हम चलते हैं सबसे पहले अली अमीन गंडापुर की जानिब से, क्योंकि आज पेशावर के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एहतजाज किया जाना है वो तो वैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर किया जाना है, मुख्तलिफ अजला के अंदर किया जाना है, लेकिन जो मेन आज जलसा है वो है पेशावर के अंदर, जिसकी क़यादत अली अमीन गंडापुर की जानिब से की जाएगी। अब वही पुलिस जो कि तहरीक इंसाफ के लोगों को एहतजाज से रोकती थी, आज वही पुलिस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ के जलसों और रैलीज की सिक्योरिटी करेगी। और आज तहरीक इंसाफ के वजीर आला जिनको गिरफ्तार किया गया, उनके बाल काटे गए और उनके मुंह पर कपड़ा डालकर उनको जिस तरीके से जेल के अंदर डाला गया, आज वही पुलिस अली अमीन गंडापुर को सैल्यूट भी करेगी और आज उनकी सिक्योरिटी भी करेगी, आज उनके प्रोटोकॉल के अंदर भी होगी और वो कुछ करेगी जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने पहले कभी भी नहीं सोचा था। एक चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर जब 2013 में आई थी, जिस तरीके से इदारों को मजबूत किया गया, ख़ास तौर पे जो पुलिस थी उसको एक रोल मॉडल बनाया गया था दूसरे सूबों के लिए, जिस तरीके से PDM नामी टोले की जानिब से उसको तबाह व बर्बाद किया गया, यकीनन इसकी मिसाल पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलती। वैसे तो उन्होंने तमाम इदारों को तबाह कर दिया, लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पुलिस को बिल्कुल न्यूट्रल बनाया गया, उसके अंदर रिफॉर्म्स किए गए, उनके अंदर डेवलपमेंट की गई, उसके अंदर चीज़ों को जदीद किया गया, वो सब कुछ पाकिस्तान की अवाम ने बखूबी देखा। खैर, हम अली अमीन गंडापुर की तरफ चलते हैं, जिन्होंने कल बड़ी ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि कल उन्होंने जलसा गाह का दौरा किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। तो उसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। कल अली अमीन गंडापुर की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के हक़ में हैं, इसीलिए हमने EVM पाकिस्तान के अंदर लाने का फ़ैसला किया था। ज़ाहिर है EVM आ जाती तो किसी भी सूरत धांधली नहीं हो सकती थी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उस EVM का कामयाबी से तजर्बा भी कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सारी पार्टीज़ EVM के ख़िलाफ़ इसीलिए थी कि उन्होंने धांधली करना थी और ये चीज़ साबित हो चुकी है। तो ज़ाहिर है कोई भी बाशऊर आदमी जो थोड़ी सी अकल रखता है वो इस चीज़ को समझ सकता है कि EVM नामी जो सिस्टम है वो तो जल्द से जल्द नतीजा आपके सामने ले आता कि अगर 5 बजे आपकी पोलिंग ख़त्म हुई है, आप 5:10 तक एक बटन दबाना था और एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा आपके सामने आ जाना था। तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की जानिब से तो कोशिश की गई, लेकिन ये जो पार्टीज़ आज हुकूमत में बैठी हैं इन्होंने EVM की मुखालफत की। तो इसी के हवाले से अली अमीन गंडापुर की जानिब से बात की गई कि ये सारी पार्टीज़ इसके खिलाफ इसीलिए थी क्योंकि उनका मालूम है कि इन्होंने धांधली से आना था और इन्होंने धांधली करना थी। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने आसिफ अली जरदारी के हवाले से बड़ी ही अहम बात की और उन्होंने कहा कि मैं आसिफ अली जरदारी को सदर नहीं मानता और किसी भी सूरत उसकी हल्फ बर्दारी में मैं शिरकत इसीलिए मैंने नहीं की क्योंकि वो शख्स जो कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर असम्बली के अंदर बैठे हैं, उनकी जानिब से आसिफ अली जरदारी को सदर बनाया गया है, तो मैं उसकी हल्फ बर्दारी में जाकर कैसे आइन को तोड़ दूँ। तो इसी तरह उन्होंने आसिफ अली जरदारी को सदर मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है आसिफ अली जरदारी को फॉर्म 47 का वोट मिला है, ना कि फॉर्म 45 का।
اب پاکستان کی عوام بخوبی جانتی ہے کہ فارم 47 کا ووٹ کیا ہے اور فارم 45 کا ووٹ کیا ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان کے ایک صحافی ہیں، ان کی جانب سے بڑا ہی اہم انکشاف کیا۔ ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ 8 فروری کو جب نتائج کا اعلان کیا جا رہا تھا تو وہ الیکشن کمیشن کے آفس گئے۔ وہاں پر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ جو ٹی وی کے اوپر نتائج چلائے جا رہے ہیں، یعنی اس وقت تحریک انصاف 140 سے زیادہ نشستوں کے اوپر کامیاب ہو چکی تھی یا لیڈ کر رہی تھی، تو انہوں نے وہاں پر پوچھا کہ کیا جو ٹی وی کے اوپر نتائج چلائے جا رہے ہیں وہ درست ہیں؟ تو وہاں پر بیٹھے ایک صاحب نے کہا جی 140 نشستوں پر نہیں بلکہ تحریک انصاف 160 سے زیادہ نشستوں کے اوپر کامیاب ہو رہی ہے اور ہمارے پاس اب تک 55% نتائج آ چکے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو حیران اور پریشان ہوا، لیکن اصل معاملہ تب ہوا جب چیف الیکشن کمشنر الیکشن کمیشن کا آفس چھوڑ کر باہر گئے اور کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے تو تمام نتائج تبدیل ہو چکے تھے۔ تو اس سے ایک چیز ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان کی عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کے ووٹ کو اس کی بے حرمتی کی گئی، تحریک انصاف کا ووٹ کسی اور کی گود میں ڈال دیا گیا، کسی اور کے بیلٹ باکس میں ڈال دیا گیا، اور آخر میں یہی ہوا کہ تحریک انصاف جو کہ 180 سے زیادہ نشستیں جیت رہی تھی، ان کی نشستیں کم کر کے 90 تک محدود کر دی گئیں، اور پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے ساتھ اسی طریقے کا سلوک کیا گیا کہ تحریک انصاف پنجاب اسمبلی میں 270 کے قریب نشستیں جیت رہی تھی، اس کو کم کر کے انہوں نے 113 کر دیا۔ اسی طرح سندھ کے اندر بھی تحریک انصاف 58 کے قریب نشستیں جیت رہی تھی، اس کو کم کر کے 9 کر دیا، اور خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف 100 سے زیادہ نشستیں جیت رہی تھی، اس کو بھی کم کر دیا گیا، اور بلوچستان کے اندر تحریک انصاف فارم 45 کے مطابق اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھی، لیکن وہاں پر تحریک انصاف کی نشستوں کو 1 یا 2 تک محدود کر دیا گیا۔ اب جو اپڈیٹ ہے اس کے حوالے سے تحریک انصاف کی جو جیتی ہوئی نشستیں تھیں ان کے اوپر بھی تحریک انصاف کو ہروا دیا گیا ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ کریں کہ تحریک انصاف کو اتنا ووٹ پڑا، ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس کو سنبھالنا کس طرح ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ فارم 45 کے بجائے فارم 47 کے اوپر نتیجہ دے دیا، اور ایک جعلی فارم 47 بنا کر اس کے اوپر اپنی مرضی کا نتیجہ لکھ کر دے دیا، اب جاؤ اس کو چیلنج کرتے رہو، دیکھیں گے کون آپ کی سنوائی کرتا ہے۔ تو اسی لیے پاکستان کے اندر حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں۔ خیر، اس کے حوالے سے بہت سے لوگ ہیں تحریک انصاف کے مخالف لوگ بھی ہیں جو اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو 8 فروری کو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ملا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی کسی جماعت کو نہیں پڑا، تو لہٰذا تحریک انصاف کا مینڈیٹ مانا جائے، تحریک انصاف کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے۔ تحریک انصاف کے مخالف کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن میجورٹی جو لوگ ہیں وہ یہ چیز مان چکے ہیں کہ تحریک انصاف کو بہت بڑی تعداد کے اندر ووٹ ملا اور تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ مسلم لیگ نون اس وقت حکومت بنا کر غلطی کر رہی ہے، جبکہ تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا گیا، مسلم لیگ نون کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر حکومت بنا سکے۔ اسی طرح مشاہد حسین جو کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سب کے لیے یہی اچھا ہے کہ تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کریں، کیونکہ تحریک انصاف کو پاکستان کی عوام نے بڑی تعداد میں ووٹ دیا ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا کہ وہ پاکستان کو یا پاکستان کی قوم کو تقسیم کر رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جب بھی تحریک انصاف کا جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر قومی ترانہ لگتا ہے، اس کے اندر قائد اعظم علامہ اقبال کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ قوم کو تقسیم کریں؟ تو لہٰذا پاکستان کے عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو اس کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو ظاہر ہے تحریک انصاف کی اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ہے، تو تحریک انصاف کسی بھی صورت وہاں پر پورے پاکستان کے اندر حکومت نہیں چلانے دے گی۔ اب جیسے علی امین گنڈا پور کی جانب سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے بڑے ریلیف پیکیجز کا اعلان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو رمضان پیکیج کے حوالے سے جو اعلان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ 10 ہزار روپیہ دیا جائے گا 8.5 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو، تاکہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے راشن خرید سکیں اور رمضان کا مہینہ گزار سکیں۔ اسی طرح اب جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، خیبر پختونخوا کے اندر صحت کارڈ کا ایک آغاز آپ سمجھ لیں کر دیا گیا ہے، 1 رمضان کو باقاعدہ اس کا آغاز کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر کچھ ترامیم بھی کی جائیں گی، اور ایسی جو علاج ہیں یا ایسی سرجریز ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کی جائیں گی جو کہ عام شخص نہیں کروا سکتا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف صحت کارڈ کے حوالے سے کافی ہی سنجیدہ تھی، اور انہوں نے پنجاب کے اندر خاص طور پہ جس طریقے سے اس کے اندر کینسر کا علاج ہو گیا یا وہ علاج ہو گئے جو عام آدمی نہیں کروا سکتا، وہ بھی ایڈ کر دیے تھے۔ تو خیبر پختونخوا کے اندر بھی اسی طرح صحت کارڈ کے اندر چیزوں کو ایڈ کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ علی امین گنڈا پور کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ گیس اور بجلی کے بلوں کو آدھا کر دیا جائے گا۔
اب علی امین گنڈاپور کا یہ کہنا ہے کہ کچھ رقم ایسی ہے جو وفاق کی جانب سے تحریک انصاف کی حکومت یعنی کے پی کے حکومت کو دینی ہے، وہ نہیں دی گئی، تو لہٰذا اب ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم بل بھی آدھے کریں گے، گیس کے بل آدھے کریں گے، بجلی کے بل بھی آدھے کریں گے، تاکہ خیبر پختونخوا کی عوام کو ریلیف دیا جا سکے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی تاریخ رہی ہے وہ کبھی بھی کسی حکومت کو دوسری دفعہ موقع نہیں دیتی، لیکن خیبر پختونخوا کے لوگوں نے تیسری مرتبہ تحریک انصاف کو ووٹ دیا، تو اس بات کا اعتراف ہے، یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کے اندر کام کیے ہیں، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے۔ اگر ہم چلیں آج تحریک انصاف کے احتجاج کی طرف، تو تحریک انصاف کی جانب سے تیاریاں بھرپور ہیں۔ کل آپ کو یاد ہوگا کہ جب آصف علی زرداری کو صدر منتخب کیا گیا، لاہور کے اندر کچھ گلیوں کے اندر پیپلز پارٹی کی جانب سے ریلیز کی گئیں اور وہاں پر خوشی کے لیے ریلی کی گئی، جلسہ کیا گیا، تو تب پولیس کی جانب سے ان کو مکمل سیکیورٹی دی گئی۔ جی پی او چوک کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے 10-15 لوگوں کی جانب سے وہاں پر جشن منایا گیا تھا، تو وہاں دفعہ 144 نہیں نافذ کی گئی تھی۔ اب آج تحریک انصاف کا جلسہ ہے، توقع یہی ہے کہ دفعہ 144 لگا دی جائے گی تاکہ تحریک انصاف کے لوگوں کو احتجاج نہ کرنے دیا جائے، کیونکہ ایک چیز تو واضح ہے کہ پاکستان کی عوام نے ہمیشہ عمران خان کی کال پر لبیک کہا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں پاکستان کی عوام سڑکوں پر نکلتی ہے۔ تو آج جو مین مرکز ہوگا وہ ہوگا پشاور کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ آج عوام کتنی بڑی تعداد میں باہر نکلتی ہے، کیونکہ آج تو میرا نہیں خیال کسی بھی قسم کی رکاوٹ وہاں پر ہوگی، کیونکہ وہاں پر تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج پشاور اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ ویسے تو ہر کال کے اوپر پشاور نے ہی اپنا فیصلہ سنایا ہے، پنجاب کے لوگوں کو ڈرا دھمکا لیا گیا، کیونکہ پنجاب کے لوگوں کے گھروں میں تک پولیس پہنچ گئی، وہاں پہ خواتین کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، تو ظاہر ہے پنجاب کے لوگوں کو ڈرا تو لیا گیا، لیکن 8 فروری کو جس طریقے سے پنجاب کے لوگوں نے نکل کر ووٹ ڈالا، یقیناً یہ ایک تاریخ کے اندر نیا ہی مرحلہ ہے، اور یہ ایک نئی ہی چیز پنجاب کے لوگوں نے کر دی ہے، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ جی پنجاب مسلم لیگ نون کا ہے، لیکن جس طریقے سے پنجاب کے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور عمران خان کے حق میں باہر نکلے 8 فروری کو، تو یہ ایک چیز کا اعتراف ہے۔ تو آج دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر صورتحال کیا بنتی ہے، لیکن جو ایک بار پھر بتاتا چلوں جو مین مرکز ہوگا وہ ہوگا پشاور۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ پشاور کے اندر کیا تحریک انصاف لوگ اکٹھے کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتی ہے۔ ویسے تحریک انصاف کال دیتی ہے، لوگ خود بخود اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن آج دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کتنی بڑی تعداد میں وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے مخالفین اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے، تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے، اس کو چوری کیا گیا ہے۔ کسی بھی صحافی کے حوالے سے بات کریں، بلکہ مسلم لیگ نون کے اندر سے یہ آوازیں نکل رہی ہیں کہ جی مینڈیٹ تو تحریک انصاف کا تھا، ہم کس طرح حکومت بنا رہے ہیں۔ تو آنے والے وقت کے اندر حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ادھر گورننس تو نظر نہیں آ رہی، صرف اور صرف شعبدہ بازیاں اور فوٹو شوٹ ہی نظر آ رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حالات بنتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو تحریک انصاف اب کسی بھی صورت ان کو کھلا نہیں چھوڑے گی اور اب ان کو ٹف ٹائم دے گی۔ اسی لیے آصف علی زرداری کے جو حلف کی تقریب ہے اس میں بھی علی امین گنڈاپور کی جانب سے نہ جانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں کسی صورت وہاں نہیں جاؤں گا، اور کیونکہ یہ میں آئین کو نہیں توڑنا چاہتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے وقت کے اندر کیا حالات بنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کے لیے معاملات کو آسان کرے، کیونکہ دھوس اور دھاندلی کے ساتھ جو حکومت بنائی جاتی ہے وہ کسی بھی صورت پاکستان کی عوام ہو یا کسی بھی ملک کی عوام ہو اس کو سہولت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ تمام پارٹیز صرف اور صرف اپنے ایک مفادات کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے مفادات یہی ہیں کہ کھاؤ پیو اور بھاگ جاؤ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک صورتحال چلتی ہے، اس کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکیں گے۔ لیکن ایک چیز واضح ہے، جو ہمارا تجربہ پی ڈی ایم نامی ٹولے کو دیکھ کر لگایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ حکومت سال نہیں تو 1.5 سال سے زیادہ ہو چلتی ہی نظر نہیں آ رہی، اور آخر کار ان کو انتخابات دوبارہ سے کروانا ہی ہوں گے۔ والسلام۔